शौहर के मरने के बाद मेरा बेटा अपने बाप के कमरे की चाबी मांगता तो मैं इनकार कर देती। मैंने शौहर के कमरे को ताला लगा दिया था। शौहर ने मुझे कहा था, मेरे बेटे और बहू को मेरे कमरे में मत जाने देना, वरना तुम पछताओगी। तुम्हें भी मेरी तरह जहर खाकर अपनी जान देनी होगी। मैं हैरान थी, उस कमरे में ऐसा क्या था और शौहर ने अपनी जान क्यों ली थी। एक रात आंख खुली तो शौहर के कमरे का दरवाजा खुला था। बेटे और बहू ने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने स्टूल रखकर रोशनदान से अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोती हुई बेटे को बद्दुआ देने लगी, क्योंकि अलमारी में सब कुछ गायब था और जो मंजर मैंने देखा था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा शौहर ठीक कहता था, हमने बेटे की बजाय एक सांप को पाला है जिसने बड़े होकर हमें ही डसा है। मैं उस वक्त उनकी बातों को समझ ना पाती और बेटे की तरफदारी करते हुए उन्हें डांट देती थी कि आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत बेटा दिया है और आप उसे जहरीला सांप कह रहे हैं। आज जो कुछ मैंने देखा था, मेरे दिल से बेटे के लिए बद्दुआएं निकल रही थी। उसने मुझे ही चाय में नींद की दवा मिलाकर जो कुछ किया था, वो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा बेटा मेरे शौहर की गाड़ी और पता नहीं क्या कुछ बेचने वाला था। अब मेरा सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी ना था। अगले रोज मैं सीधी अपनी सोसाइटी के गार्ड के पास गई और पूछने लगी, क्या कल रात हमारे घर में कोई डीलर आया था? गार्ड ने कहा, मैडम कल रात में तो कोई नहीं आया। हाँ, अलबत्ता कल दोपहर में एक आदमी आपके घर आया था, आपका बेटा उसे लेकर आया था। मैंने रजिस्टर पर एंट्री कर दी थी। गार्ड की बात सुनकर मेरा गला सूख गया था। यानी ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी। मैंने उसी वक्त इरफान को फोन किया, मगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज किया, मेरा फोन उठाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसने लापरवाही से मुझे जवाब दिया, अभी मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग? कैसी मीटिंग? उसके लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना एक मीटिंग थी। मेरे अंदर बेटे के लिए नफरत पैदा हो गई थी। मैंने भी अब वही कुछ करना था जो मैं बरसों से नहीं कर पा रही थी। मुझे अब मदद चाहिए थी। फातिमा चौधरी एक सीनियर वकील थी जिनका ताल्लुक मेरे शौहर के साथ बहुत अच्छा था। मेरे जहन में उनका ख्याल आया, राशिद उन्हें बहुत मानते थे। मैंने उन्हें कॉल की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सलमा जी। उनकी आवाज में वही संजीदगी थी। मैंने सांस लेकर कहा, फातिमा जी, इरफान ने गाड़ी बेच दी है बगैर बताए और गाड़ी के कागज फाइल से गायब हैं। फोन के उस पार एक सेकंड का सन्नाटा हुआ, फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बहुत पक्का कहा, आप अभी घर में हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मैं आपको डराने नहीं आई, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। आप फौरन एक काम करें, जो भी आपके शौहर और आपके नाम की दस्तावेज हैं, उन्हें एक जगह रख लें और किसी को ना बताएं कि आप मुझसे बात कर रही हैं। मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। उनकी बात ने मेरी रगों में ठंडक डाल दी। क्या मेरा बेटा इतनी दूर जा सकता है? माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन सच ऐसा था जिसे बहाने नहीं चाहिए थे। मैंने बैठकर कागज निकाले और उसी दौरान मुझे एक छोटी सी बात याद आई जिसने मेरे हाथ रोक दिए। मेरे शौहर की वफात से 2 दिन पहले, जब वो बहुत कमजोर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ मजबूत। उन्होंने बहुत धीरे से कहा था, सलमा, अगर कभी इरफान बहुत मीठा हो जाए तो होशियार रहना। मैंने तब रोकर कहा था, ऐसा मत कहो, इरफान हमारा बेटा है। राशिद ने आंखें बंद करके बस इतना कहा। तब मुझे लगा दवाओं का असर है, बुखार का वहम है। मैंने उस एक लफ्ज को दिल के किसी कोने में रख दिया था। आज वो कोना खुल गया। गाड़ी का ग्लू बॉक्स, वो छोटा सा डब्बा जिसमें हम टूल, रसीदें, पार्किंग टिकट और एक छोटा टॉर्च रखते थे। राशिद ने आखिरी वक्त में ग्लू बॉक्स क्यों कहा था और इरफान ने गाड़ी इतनी जल्दी क्यों बेच दी? फातिमा जी ने आधे घंटे में कॉल की। उन्होंने कहा, सलमा जी, मैंने आरटीओ वाले एक जानने वाले से बात करके देखी है, लेकिन पहले एक बात बताइए, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? मैंने कहा, मेरे नाम पर। राशिद ने ही मेरे नाम करवाई थी, कहते थे तुम्हारे नाम पर रहेगी, तुम्हारा सहारा है। फातिमा जी की आवाज में फौरी ताकत बढ़ गई। तो फिर बगैर आपके दस्तखत और मौजूदगी के वाजिबी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर हुई है
یا تو جیل سازی ہوگی یا اس میں آپ کا بیٹا شامل ہے۔ میرے کانوں میں جیل سازی کا لفظ ہتھوڑے کی طرح لگا۔ ماں ہونے کے باوجود میرے اندر کچھ جاگا۔ اب اگر میں خاموش رہی تو یہ صرف گاڑی نہیں، میری پوری زندگی بیچ دی جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، فاطمہ جی، وہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے بہت دھیرے مگر بہت مضبوطی سے کہا، اور آپ اس کی ماں ہیں۔ ماں ہونا مطلب آنکھیں بند کرنا نہیں ہوتا، ماں ہونا مطلب صحیح وقت پر صحیح روک لگانا ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات میرے سینے میں کہیں ٹک گئی۔ انہوں نے آگے کہا، آپ ایک کام کرو، آج شام تک کوئی بھی کاغذ عرفان کو مت دینا۔ اگر مانگے تو کہنا کہ آپ ڈھونڈ رہی ہیں، اور سب سے ضروری، بینک کی طرف سے کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی لاکر، کوئی مشترکہ اکاؤنٹ۔ میں نے کہا، راشد کے نام پر ایک لاکر تھا، لیکن چابی مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے سب بندوبست ہے۔ فاطمہ جی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لاکر پر بھی نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے گاڑی۔ میں نے گاڑی کا نمبر بھیج دیا۔ شام ہونے سے پہلے عرفان گھر آیا۔ اس کی چال میں ایک نقلی پریشانی تھی۔ امی آج کلینک نہیں گئی؟ میں نے کہا، نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا، پھر جلدی سے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیری، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ میں جان بوجھ کر تو نہیں گئی۔ پھر اس نے وہی بیٹھی آواز نکالی، امی آپ پریشان نہ ہوں، گاڑی سے آپ کو کیا لگاؤ ہے؟ میں آپ کو ڈرائیور رکھ دیتا ہوں، ان ڈرائیو والی سروس کرواتا ہوں، بس آپ مجھے کچھ فائلیں دے دو۔ ابا کی جو پرانی فائلیں ہیں، وہ ٹیکس والا بول رہا تھا۔ ٹیکس والا بھی آ گیا۔ میں نے سانس دبا کر کہا، فائلیں؟ وہ تڑپ کر بولا، امی جلدی کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ ابا کے بعد گھر کی چیزیں بکھری پڑی ہیں، وہی پرانا ہتھیار، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، لوگ تو کل بھی کہیں گے عرفان، اور پرسوں بھی۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، گاڑی کس کو بیچی؟ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدلا، پھر ہنسنے کی کوشش کی۔ امی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب میں نے سنبھال لیا، آپ سمجھو گی نہیں۔ میں نے بہت شانت ہو کر کہا، میں سمجھوں گی، کیونکہ وہ گاڑی میرے نام تھی اور اس کے کاغذ میری فائل سے غائب ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ اس نے جبری مسکراہٹ کی، آپ نے وہ فائل پہلے دیکھی؟ امی آپ خود کو تناؤ مت دو، میں بعد میں سب دکھا دوں گا۔ اور پھر اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ویسے ابا کے اسٹڈی روم کی دوسری چابی کہاں ہے؟ اس کے اس سوال میں لالچ تھا اور ڈر بھی، جیسے اسے کوئی چیز چاہیے جو اسے ابھی تک نہیں ملی۔ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا، وہ صرف گاڑی کے پیچھے نہیں، وہ کسی اور چیز کے پیچھے ہے۔ گلو باکس، لاکر کی چابیاں، سب ایک ہی دھاگے سے جڑے تھے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ عرفان باہر حال میں فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن کچھ لفظ میرے کان تک پہنچے۔ ہاں پیپر تو مل گئے، بس ایک چیز باقی ہے، گلو۔ پھر اس نے اچانک آواز مزید دھیمی کر دی۔ میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس نے گلو کہا تھا، گلو باکس، کیا وہ بھی اسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا راشد نے سچ میں کچھ چھپایا تھا؟ اور کیا میرا بیٹا اسے پانے کے لیے مجھے دھیرے دھیرے خالی کر رہا تھا؟ میں نے فاطمہ جی کو میسج کیا۔ اس نے گلو کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان کا جواب آیا، ڈرو مت، چوکس رہو، کل صبح RTO سے تصدیق مل جائے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم گاڑی ہولڈ کروا دیں گے۔ میں نے موبائل اسکرین بند کی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن میرے اندر پہلی بار ایک روشنی تھی، سچ کی روشنی۔ میں رو نہیں رہی تھی، لیکن آنکھوں میں وہ چمک تھی جو تب آتی ہے جب انسان فیصلہ کر لے، اب اور نہیں۔ صبح فاطمہ جی کی کال آئی۔ ان کی آواز تیز اور صاف تھی، سلمہ جی، گاڑی کا ٹرانسفر کل ہی دکھایا گیا ہے، اور خریدار کا نام کوئی ڈیلر نہیں بلکہ ایک فرد ہے، اور پتہ آپ کی سوسائٹی کے پاس کا ہے۔ میرا سر چکرا گیا۔ فاطمہ جی نے کہا، ہاں، مطلب گاڑی دور نہیں گئی، اور اصلی بات یہ ہے کہ ٹرانسفر کے لیے جو دستخط لگے ہیں وہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو آیا۔ میرے اندر ماں اور انسان دونوں کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب صرف انسان بچا تھا جسے انصاف چاہیے تھا۔ فاطمہ جی نے کہا، میں ابھی ایک لیگل نوٹس تیار کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم گاڑی فزیکلی ڈھونڈیں گے۔ اگر وہ آپ کی سوسائٹی کے آس پاس ہے تو آج ہی گلو باکس بھی دیکھنا ہوگا۔
میں نے پھپھو سے پوچھا گلو باکس میں کیا ہے؟ فاطمہ جی، انہوں نے ایک پل رک کر کہا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے شوہر نے آخری وقت میں اگر گلو باکس کہا تھا تو وہاں صرف ٹول رسیدیں نہیں ہوں گی، وہاں کچھ ایسا ہوگا جو آپ کے بیٹے کے اصلی ارادے دکھا دے گا۔ اسی پل باہر حال میں عرفان کی آواز آئی، امی نیچے آؤ، ایک آدمی آیا ہے، کہہ رہا ہے گاڑی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نیچے لابی میں ایک آدمی کھڑا تھا، سادہ کپڑے لیکن آنکھیں تیز۔ اس نے کہا آپ ہی سلمہ جی ہیں میڈم، آپ کی گاڑی ابھی بیسمنٹ میں کھڑی ہے لیکن گلو باکس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ میری سانس رک گئی، میں بیسمنٹ کی طرف بھاگی اور جب میں نے دور سے اپنی گاڑی دیکھی تو ونڈ شیلڈ کے اندر کچھ چمکا جیسے کسی نے جلدی میں کوئی چیز چھپائی ہو۔ میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے عرفان کی آواز کان میں آئی، امی گلو باکس مت کھولنا۔ اس کی آواز میرے کان میں زہر بن کر اتر گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھ میں ڈر تھا اور وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا، وہ ڈر کسی مجرم کا تھا، جیسے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ بیسمنٹ کے پیلے رنگ کی روشنی میں ونڈ شیلڈ کے اندر کچھ چمک رہا تھا، ایک چھوٹا سا دھاتی کونا جیسے کوئی چابی یا پین۔ گلو باکس کا تالا سچ میں ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی کانپتی ہوئی ماں کو ایک طرف رکھ کر اس عورت کو آگے کیا جو برسوں سے سب سنبھالتی آئی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا تم مجھے روک کیوں رہے ہو عرفان؟ اس نے آنکھیں پھیری جیسے آس پاس کوئی سن نہ لے، پھر بولا امی وہ بس پرانے کاغذ ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گی، میں نے صاف کر دیا ہے سب، چلیں اوپر۔ میں نے لفظ پکڑ لیا، صاف کر دیا مطلب گلو باکس میں کچھ تھا اور تم نے نکال لیا۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا، وہ جھول کر بولا آپ کو یہ سب سمجھ نہیں آئے گا، اور پھر اس نے میری کلائی پکڑ لی ہلکا سا زور لگا کر جیسے میں بچی ہوں، وہی کلائی جس نے کبھی اس کے بخار میں ماتھا چھوا تھا۔ مجھے پہلی بار اس کی پکڑ پر غصہ نہیں، شرم آئی۔ میں بولی نہیں، بس دھیرے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں نے بہت شانت آواز میں کہا۔ شانت آواز کبھی کبھی سب سے تیز تھپڑ ہوتی ہے۔ اس اجنبی آدمی نے جو نیچے لابی میں آیا تھا ہچکچا کر کہا میڈم میں سوسائٹی کے الیکٹریشین کو جانتا ہوں، کل رات یہ گاڑی یہاں تھی، صبح کسی نے پارک کی، پھر تھوڑی دیر میں 2 لڑکے آئے، گلو باکس کے پاس جھکے، پھر جلدی چلے گئے۔ میں سمجھ گئی عرفان اکیلا نہیں ہے، یا تو اس نے کسی کو بھیجا ہے یا وہ خود کسی کے ساتھ مل کر یہ کر رہا ہے۔ میں نے فون نکال کر فاطمہ جی کا نمبر ملایا، پہلی گھنٹی پر انہوں نے اٹھا لیا۔ میں نے تیز سانس میں کہا فاطمہ جی گاڑی بیسمنٹ میں ہے، گلو باکس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور عرفان مجھے کھولنے سے روک رہا ہے۔ ان کی آواز ایک دم حکم والی ہو گئی، سلمہ جی آپ گاڑی کے اندر کچھ بھی چھوئے بغیر ویڈیو بنائیے، نمبر پلیٹ، اندر کی حالت، گلو باکس کا تالا، سب، اور عرفان کو مت بتائیے گا کہ آپ ریکارڈ کر رہی ہیں۔ میں نے فون ہتھیلی میں چھپا کر ویڈیو شروع کر دی۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں لیکن میں کر رہی تھی، پہلی بار اپنے ہی گھر میں ثبوت جمع کر رہی تھی۔ عرفان نے میرا فون دیکھا تو اس کی آواز تیز ہو گئی، امی آپ کیا کر رہی ہو؟ لوگوں کو دکھاؤ گی؟ سوسائٹی میں تماشا بنواؤ گی؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، تم نے تماشا بنایا ہے عرفان، میں بس سچ دیکھ رہی ہوں۔ اس کے لہجے تلخ ہو گئے، سچ یہ ہے کہ آپ اکیلی ہو، آپ مینج نہیں کر سکتی، میں کروں گا۔ اس پل مجھے راشد کی بات یاد آئی، اگر کبھی عرفان بہت میٹھا ہو جائے، اور آج وہ میٹھا نہیں تھا، آج وہ اصلی تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی نکالی، میرے پاس ابھی بھی اسپیئر کی تھی جو راشد نے الگ رکھی تھی اور میں اسے ہمیشہ پرس کے خفیہ پاکٹ میں رکھتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر سیٹ پر دھول تھی لیکن کوئی بڑی توڑ پھوڑ نہیں۔ گلو باکس کے پاس نیچے والے پینل پر ہلکی سی خروش تھی جیسے کسی نے جلدی میں سیکریوڈر اور گھسایا ہو۔ میں جھکی، میری نظر اس چمکتی ہوئی چیز پر گئی، وہ ایک چھوٹی سی چابی تھی، کالی ربڑ کی کور والی جس پر ایک نمبر ابھرا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے نہیں اٹھایا، پہلے ویڈیو میں کلیئر شاٹ لیا، پھر دھیرے سے ہتھیلی میں رکھا۔ ٹھنڈی اور بھاری تھی، یہ چابی گھر کی الماری کی نہیں، یہ لاکر کی تھی یا کسی آفس سیف کی۔ میرا گلا سوکھ گیا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرفان سے پوچھا۔ اس نے یکدم کہا کچھ نہیں، ابا کی ہوگی پرانی، چھوڑو۔
اس نے چھوڑو ایسے کہا جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں بھول جاؤں، لیکن اب میرا بھولنے کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ میں نے گلو باکس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عرفان نے پھر سے آواز دبا کر کہا، مت کھولو امی۔ اس بار اس کے لہجے میں گڑگڑاہٹ تھی۔ میں رکی، میں نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے نگل کر کہا، کیونکہ اس میں ابا کی چیزیں ہیں، آپ رو پڑو گی۔ میں بولی، میں رو نہیں رہی عرفان، میں سیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے گلو باکس کا ڈھکنا دھیرے سے نیچے کیا۔ اندر کاغذوں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، پرانی پارکنگ کی رسیدیں، ایک ٹارچ، ایک پھٹا ہوا ماسک، لیکن بیچ میں ایک بھورے رنگ کا لفافہ تھا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، بس ایک چھوٹا سا اسٹیکر لگا تھا جیسے مہر ہو۔ اس کے اوپر پین سے لکھا تھا، صرف سلمیٰ کے لیے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، مجھے لگا عرفان بھی سن لے گا۔ عرفان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ امی وہ، میں نے فوراً لفافہ نہیں اٹھایا، پہلے اس کی تصویر لی۔ فاطمہ جی نے کہا تھا ثبوت۔ میں نے لفافہ ویسے ہی رکھا، گلو باکس بند کیا اور بہت شانت ہو کر کہا، اوپر چلو۔ اب عرفان نے راحت کی سانس لی، جیسے اسے جیت مل گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میں گلو باکس بند کر کے بھاگ نہیں رہی، میں بس صحیح جگہ، صحیح گواہ، صحیح وقت چن رہی ہوں۔ ہم لفٹ سے اوپر آئے اور گھر میں گھستے ہی عرفان نے آواز بدل دی، میٹھی، تھکی ہوئی، جیسے وہ مظلوم ہو۔ امی، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود سامنے کرسی پر۔ پہلی بار ہمارے بیچ فاصلہ تھا، جسمانی نہیں، ذہنی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی نئی عورت ہوں۔ میں نے بہت سیدھا سوال پوچھا، تم نے میرے نام کے دستخط کیسے لگائے؟ اس کے چہرے پر بجلی سی چمکی، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ کون سے دستخط؟ میں نے کہا RTO میں ٹرانسفر دکھ رہا ہے اور دستخط میری جیسے بنائے گئے ہیں۔ اب اس کی اداکاری گرنے لگی، وہ جھجلایا۔ امی، آپ کس سے بات کر رہی ہو؟ کس نے آپ کو بھڑکایا؟ میں نے کہا، یہ بھڑکاوا نہیں ہے، یہ ثبوت ہے۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ آپ کو لگتا ہے میں مجرم ہوں؟ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے تم ڈر رہے ہو۔ اس پر وہ اٹھ گیا۔ میں ڈر نہیں رہا، آپ اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ کو کوئی سنبھالنے والا چاہیے۔ ابا چلے گئے۔ اب اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کا مطلب صاف تھا، اب میرا مالک وہ ہے۔ میں نے شانت ہو کر کہا، مالک میں کوئی زمین نہیں ہوں عرفان۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے دھیمے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری مدد نہیں چاہیے تو پھر بات مت کرنا کہ میں آپ کو سنبھالنے والا نہیں ملا۔ اور وہ اسٹڈی روم کی طرف مڑا۔ میرے اندر الارم بج اٹھا، وہ پھر چابی ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ میں نے فوراً کہا، رکو۔ وہ رکا، پلٹا۔ کیا؟ میں نے کہا، تم اسٹڈی روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے طنز کیا، کیوں؟ اب وہ بھی آپ کی ریاست ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، ہاں، میرے شوہر کا کمرہ تھا اور اب میرا ہے۔ میرے ہی منہ سے یہ لفظ نکلے اور مجھے خود پر بھروسہ ہونے لگا۔ اسی وقت میرے فون پر فاطمہ جی کا میسج آیا، ابھی کے ابھی لفافہ اور چابی محفوظ رکھو اور آج شام میرے چیمبر میں آ جاؤ، اکیلی نہیں، کسی بھروسے والے پڑوسی یا رشتے دار کے ساتھ، لیکن بیٹے کو مت بتانا۔ میں نے اسکرین بند کر دی۔ میرے اندر ڈر تھا، لیکن ایک سمت بھی تھی۔ عرفان چپکے سے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے پرس پر ٹکتی، پھر ہٹ جاتی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا اور پھر اس نے وہی چال چلی جو سب سے زیادہ چوٹ کرتی ہے، جذباتی بلیک میل۔ امی، آپ اتنے ٹھنڈے کیسے ہو گئی؟ ابا گئے ہیں اور آپ مجھے ہی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا، لوگ وہی کہیں گے جو انہیں مزہ دیتا ہے، میں اب ان کے مطابق نہیں جیوں گی۔ میرے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ دھونس، بس ایک سیما تھی، اور جو سیما ہو وہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ شام ہونے لگی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے کلینک جانا ہے۔ عرفان نے کہا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں ٹیکسی یا رکشہ کر لوں گی۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں تاکہ وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھ سکے۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس میں لفافہ اور چابی رکھی اور لفافے کو ایک پرانے تھیلے میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ پڑوسن سمینا آپا کو ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کہا، چل بیٹا، میں ہوں نا۔ ہم فاطمہ جی کے پیچھے ان کے چیمبر پہنچے۔ وہ ایک سینئر وکیل تھیں۔ ان کے چیمبر میں کتابیں رکھی تھیں اور ایک سادہ سی کرسی تھی۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، پانی پلایا اور پھر نہایت صاف الفاظ میں کہا،
اب آپ جو بھی بتائیں گی وہ کاغذ پر درج ہوگا، اور اگر آپ کا بیٹا غلط ہے تو اسے اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، لیکن ہم اسے مٹی میں نہیں ملائیں گے بلکہ قانون اور سمجھداری کے ذریعے اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ یہ بدلہ نہیں بلکہ اصلاح کا راستہ تھا۔ میں نے چابی ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اسے دیکھا، نمبر نوٹ کیا، پھر میں نے لفافہ نکالا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ فاطمہ جی نے کہا کھولیے۔ میں نے دھیرے سے سیل توڑی۔ اندر ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو تھا اور ایک بند کاغذ پر راشد کی لکھاوٹ تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں لیکن میں روئی نہیں۔ میں پڑھنے لگی۔ سلمیٰ، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میں نے جو ڈر دیکھا وہ سچ ہو گیا۔ عرفان کو میں پیار کرتا ہوں لیکن میں اس کے لالچ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس پین ڈرائیو میں کچھ دستاویز ہیں، جائیداد کے کاغذ نہیں، ثبوت ہیں، ایسے ثبوت جو دکھائیں گے کہ عرفان نے کب اور کس کے ساتھ مل کر کیا کیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ فاطمہ جی نے میری طرف دیکھا۔ یہ کس بارے میں ہے؟ میں نے پھوپھی سے کہا، میرا شوہر جانتا تھا کہ عرفان کچھ غلط کرے گا۔ فاطمہ جی نے پن ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں نہیں لگایا۔ انہوں نے فوراً کہا، پہلے فرانزک بیک اپ ہوگا، ہم اسے یوں ہی نہیں کھولیں گے، زنجیر قید ضروری ہے۔ اس کے یہ لفظ سن کر مجھے لگا میں صحیح انسان کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے اپنے جونیئر کو بلایا، بند لفافہ تیار کرایا اور پن ڈرائیو کو ثبوت کی طرح پیک کروایا۔ پھر انہوں نے چابی دیکھ کر کہا، یہ چابی بینک لاکر کی معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے کہا تھا آپ کے شوہر کے نام لاکر تھا، ہم کل صبح بینک چلیں گے۔ میری سانس میں تھوڑی طاقت آئی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر لاکر میں وہی چیز ہے جو عرفان چاہتا ہے تو وہ ہمیں وہاں جانے نہیں دے گا۔ فاطمہ جی نے جیسے میرے دل کی بات پڑھ لی۔ انہوں نے کہا، آپ آج رات گھر اکیلی مت رہنا، اور اگر بیٹا ہنگامہ کرے تو آپ خاموش رہ کر بس اتنا کہنا، میں اپنے کاغذ خود سنبھال رہی ہوں۔ بس میں نے سر ہلایا۔ ہم چیمبر سے نکلے ہی تھے کہ میرے فون پر عرفان کی کال آئی۔ میں نے اٹھایا۔ اس کی آواز میں خشم تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، کام سے باہر۔ اس نے کہا، کس کے ساتھ؟ میں نے کہا، پڑوسن سمینہ آپا کے ساتھ۔ اس نے فوراً کہا، جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے آپ کہیں اور گئی ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ ہماری پرچھائیاں تک دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے دھیمے بہت سخت لہجے میں کہا، امی، اگر آپ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گی تو یاد رکھنا گھر میں جو کچھ ہے میں سب روک دوں گا۔ میں نے پہلی بار اسے جواب میں دھمکی نہیں دی، میں نے بس اتنا کہا، تم روک نہیں سکتے عرفان، تم صرف کوشش کر سکتے ہو، اور میں نے فون کاٹ دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میری آواز نہیں کانپی۔ گھر لوٹتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ دروازے پر عرفان کھڑا تھا جیسے وہ انتظار ہی کر رہا ہو۔ آپ وکیل کے پاس گئی تھی۔ میرے پیٹ میں ایک پل کے لیے ڈر اٹھا۔ اس نے کیسے جانا؟ کیا اس نے کسی کو لگایا ہے؟ کیا اس نے میرا پیچھا کرایا؟ سمینہ آپا نے فوراً کہا، ہاں گئی تھی۔ کیا ماں کو صلاح کرنے کا حق نہیں؟ عرفان نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر میری طرف آیا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے کہا، میں نے اپنے ساتھ ایسا کیا، میں نے خود کو بچایا۔ وہ تل ملا گیا۔ آپ کو بچانے والا میں ہوں۔ میں نے بہت دھیرے سے کہا، نہیں عرفان، اب میں خود ہوں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی اور پہلی بار مجھے لگا کہ میری سانس میری ہے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا عرفان اب نرم نہیں رہے گا، وہ اب اپنا اصلی چہرہ اور صاف دکھائے گا۔ اور سچ میں رات گئے مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی، اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس کھڑکھڑاہٹ، جیسے کوئی چابی گھما رہا ہو۔ میں دھیرے سے اٹھی، دروازے کی طرف گئی۔ باہر حال میں اندھیرا تھا، لیکن اسٹڈی روم کے نیچے کی دراز سے روشنی کی ایک پتلی لکیر دکھ رہی تھی، مطلب کوئی اندر ہے۔ میرا دل تھر تھر آیا۔ میں نے چپکے سے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا، ریکارڈنگ شروع کی اور ایک قدم آگے بڑھی۔ اندر سے عرفان کی آواز آئی، بہت دھیمی، کسی اور سے سرگوشی کرتے ہوئے، ہاں، لاکر کی چابی نہیں مل رہی، پن ڈرائیو بھی نہیں ملی، جلدی کرو، صبح سے پہلے چاہیے، ورنہ وہ۔ پھر دوسری طرف سے کسی آدمی کی آواز آئی جسے میں پہچان نہیں پائی، اور اسی وقت اسٹڈی روم کے اندر کچھ دھڑام سے گرا، جیسے کوئی الماری کھل گئی ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں سمجھ لیا، عرفان اکیلا نہیں ہے، وہ کسی کو رات میں گھر کے اندر لے کر آیا ہے، اور یہ صرف چوری نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آخری چتاونی کا سچ ہے۔ میں ہاتھ بڑھا کر اسٹڈی روم کے دروازے کو دھکا دینے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میرے کمرے کے پاس کی کھڑکی پر کچھ کھٹکھٹایا۔
एक छोटा सा पत्थर। सलमा जी, दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मैं पलट गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में एक परछाई थी। मेरी सांस रुक गई। ये कौन है जो मुझे बचा रहा है? खिड़की के बाहर की परछाई ने फिर से कहा, सलमा जी, अभी दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। रात के 2 बजे मेरे अपने घर में कोई आदमी और मेरा बेटा स्टडी रूम में किसी अनजान के साथ फाइलें उलट पलट कर रहा है और बाहर कोई तीसरा इंसान मुझे बचने को कह रहा है। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सिरकाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मुझे चेहरा साफ दिखा। वही आदमी था जो सुबह बेसमेंट में मिला था, वही तेज नजर वाला, सादा कपड़े वाला। मैंने बगैर आवाज दिए खिड़की थोड़ी खोली। उसने जल्दी से कहा, मैडम मैं अशोक हूँ, सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता हूँ। कल जब आपकी गाड़ी आई हुई थी, मैंने देखा था आपके बेटे के साथ एक आदमी था। आज रात वो आदमी फिर आया। मुझे शक हुआ। मैं नीचे था, तभी मैंने देखा वो सीधा आपके फ्लोर पर गया। मैडम, मुझे डर लगा कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। मेरे होंठ सूख गए। तुम ऊपर कैसे आए? मैंने बहुत धीरे से पूछा। उसने कहा, सीढ़ियों से। लिफ्ट में सीसीटीवी है, सीढ़ियों में नहीं। मैडम, मैं कोई हीरो नहीं, बस मुझे आपकी शक्ल याद है। आप रोज ड्यूटी पर जाती हैं, आप अकेली हैं और बेटे के तेवर ठीक नहीं लगे। उसने ठीक नहीं लगे ऐसे कहा जैसे वो शाइस्तगी से अपनी बात बचा रहा हो। अंदर स्टडी रूम से फिर आवाज आई, कागज पलटने की, अलमारी के दरवाजे के हिलने की और फिर इरफान की सरगोशी, जल्दी ये फोल्डर यहाँ से निकालो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर के साथ एक साफ फैसला भी था। मैंने अशोक से कहा, तुम अभी नीचे जाओ, गार्ड को बताओ कि मेरे फ्लोर पर आ जाएं, वो और पुलिस को भी कॉल करो, लेकिन बिना शोर किए। अशोक ने सर हिलाया। ठीक मैडम। वो फौरन परछाई की तरह सीढ़ियों की तरफ गायब हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया। मैं चाहती थी अगर इरफान बाहर निकले तो वो देखे मैं भाग नहीं रही, मैं सामने खड़ी हूँ। मैंने फोन निकाला और फातिमा जी को कॉल की। रात थी, लेकिन उन्होंने पहली घंटी पर उठा लिया, जैसे वो भी सोई नहीं थी। मैंने आहिस्ता से कहा, फातिमा जी, स्टडी रूम में इरफान किसी आदमी के साथ है, वो फाइलें निकाल रहा है। एक आदमी अशोक ने देखा और अब गार्ड बुलाने गया है। फातिमा जी की आवाज तेज और ठंडी हो गई। सलमा जी, आप दरवाजा मत खोलिए, आप खुद सामने मत जाइए, बस रिकॉर्डिंग जारी रखिए। अगर गार्ड आ जाए तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, आप बस महफूज रहिए। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि बाहर के कदम की आवाज रिकॉर्ड हो। अंदर स्टडी रूम में एक बार फिर धड़म की आवाज आई, जैसे कोई भारी डब्बा गिरा हो, और उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाजा खुला। मेरे सामने इरफान खड़ा था। उसके पीछे एक आदमी था, 40-45 साल का, भरा जिस्म, आंखों में चालाकी। उसने मेरी तरफ देखा और फौरन नजरें झुका ली, जैसे वो जानता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इरफान ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। आप जाग रही थी? उसने बनावटी हंसी के साथ कहा। मैं तो बस कुछ अब्बा की फाइलें तरतीब दे रहा था। मैंने बहुत शांत होकर कहा, रात 2 बजे और मेहमान के साथ। मेरे लफ्जों के साथ ही वो अनजान आदमी खिसकने लगा। इरफान ने उसे आंख से इशारा किया, रुको। फिर इरफान मेरे करीब आया। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें धमकी साफ थी। अम्मी, आप बहुत आगे निकल रही हो, अपने भले के लिए पीछे हट जाइए। मेरे अंदर एक पल के लिए वो पुराना डर उठा जो हर माँ को होता है जब बच्चा बिगड़ जाए। लेकिन फिर मेरे शोर की लिखावट याद आई, ग्लू बॉक्स का लिफाफा याद आया और फातिमा जी की आवाज, माँ होना मतलब आंखें बंद करना नहीं। मैंने धीरे से कहा, पीछे नहीं हटूंगी। उस आदमी ने पहली बार बोला, देखिए मैडम, गलत फहमी है, मैं तो बस। इरफान ने उसे काट दिया, चुप। और फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप अकेले लड़ सकती हो, आप यहाँ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। वो एक कदम आगे बढ़ा तो लिफ्ट की घंटी बजी। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। बाहर कदमों की तेज आवाज आई, गार्ड की आवाज, मैडम सब ठीक है। और फिर अशोक की आवाज, इसी प्लेट में है सर। इरफान का चेहरा यकदम बदल गया। उसके अंदर का मेजर अब घबरा गया था। वो अनजान आदमी पीछे हटा। मैं दरवाजे की तरफ गई और लॉक खोला। बाहर 2 गार्ड थे और अशोक था। गार्ड ने अंदर झांककर फौरन पूछा, सर आप कौन? वो आदमी हिचकिचाया, मैं दोस्त हूँ। इरफान ने झट से कहा, ये मेरा दोस्त है, बस।
گارڈ نے سختی سے کہا، رات 2 بجے وزٹر انٹری رجسٹر میں نام نہیں ہے میڈم کے گھر ایسے۔ اس کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ اسی وقت نیچے سے پولیس کی جیپ کا سائرن ہلکا سا سنائی دیا۔ میرے اندر ایک کپ کپی ہوئی، اب بات کر کے اندر نہیں رہے گی، اب قانون آئے گا۔ میں نے خود کو مستحکم کیا اور گارڈ سے کہا، ان دونوں کو یہاں روکو، پولیس آ رہی ہے۔ عرفان نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں پہلی بار ڈر پوری طرح کھل گیا۔ امی آپ سچ میں پولیس بلا رہی ہیں؟ اس کی آواز اب غصے سے کم اور گھبراہٹ سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، میں سچ میں اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہوں۔ پولیس آئی، 2 کانسٹیبل اور ایک ہیڈ کانسٹیبل۔ انہوں نے پہلے میری بات سنی، پھر عرفان کی۔ عرفان نے وہی ڈرامہ شروع کیا، یہ میری ماں ہے، جذباتی ہیں، غلط فہمی ہے۔ میں نے بنا ڈرامے کے سیدھا کہا، میری گاڑی میرے نام تھی، میرے دستخط جعلی بنائے گئے ہیں، میرے شوہر کی فائلوں سے کاغذ غائب ہیں، رات میں بغیر انٹری یہ آدمی گھر میں ملا اور میرا بیٹا مجھے گلو باکس کھولنے سے روکتا رہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے عرفان کو دیکھا، پھر اس آدمی سے پوچھا، آپ کا آئی ڈی؟ وہ گھبرا کر بولا، جی۔ اس نے جیب ٹٹولی اور ایک کارڈ نکالا۔ پولیس نے دیکھ کر کہا، یہ لوکل پراپرٹی بروکر ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ پراپرٹی بروکر؟ میرا بیٹا کس کے ساتھ کیا سودا کر رہا تھا؟ فاطمہ جی نے مجھے واٹس ایپ پر شکایت کا مسودہ بھیج دیا تھا۔ میں نے وہ پولیس کو دکھایا۔ پولیس نے کہا، میڈم آپ صبح تھانے آ کر تحریری شکایت دیجیے، ابھی ہم انہیں نیچے لے جاتے ہیں۔ آپ اپنا سی سی ٹی وی فوٹیج اور یہ ریکارڈنگ سنبھال کر رکھیے۔ میں نے سر ہلایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں گر نہیں رہی تھی۔ عرفان کو جب پولیس نیچے لے جا رہی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بس ایک ٹوٹی ہوئی جد تھی۔ آپ نے سب ختم کر دیا؟ اس نے کہا۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی یہ ختم نہیں ہے، یہ شروعات ہے، صحیح شروعات۔ اگلی صبح میں فاطمہ جی کے ساتھ بینک گئی، جس برانچ میں راشد کا لاکر تھا۔ وہاں کی KYC کی لمبی کارروائی تھی، فارم، دستخط، تصدیق، نامزد کی تفصیل، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی اور بینک کی تصدیق۔ فاطمہ جی نے سب بندوبست کروایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، سلمیٰ جی لاکر کھولنا جذباتی کام نہیں ہے، یہ قانونی کام ہے، ہم ہر قدم کا ریکارڈ رکھیں گے۔ بینک مینیجر نے مجھے عزت سے دیکھا، شاید پہلی بار مجھے لگا کہ معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بیوہ عورت کو کمزور نہیں سمجھتے، بس اصول دیکھتے ہیں۔ لاکر روم میں میں پہنچی تو میرے اندر شور کی یادوں کا طوفان اٹھا، لوہے کی دیواریں، چھوٹے چھوٹے نمبر، ٹھنڈی ہوا۔ میں نے وہ چابی نکالی جو گلو باکس سے ملی تھی، نمبر ملا، میرا گلا بھر آیا۔ فاطمہ جی نے ہلکی آواز میں کہا، کھولیے۔ میں نے لا کر کھولا، اندر ایک نیلی فائل تھی، ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا اور ایک لفافہ بالکل اسی طرح جیسے گلو باکس میں تھا، لیکن اس پر لکھا تھا، سلمیٰ اپنی عزت بچا لینا اور عرفان کی روح بھی۔ میرے ہاتھ تھر تھرا گئے۔ کپڑے کے تھیلے میں ایک سادہ سی سونے کی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو اور کچھ اسٹیٹمنٹ پیپر تھے۔ فاطمہ جی نے فوراً کہا، انہیں ہم سیدھے فرانزک روٹ پر لے جائیں گے۔ نیلی فائل میں وہ دولت کی فائل نہیں تھی جیسے فلموں میں ہوتی ہے، وہ ثبوت کی فائل تھی۔ اس میں جائیدادوں کی لسٹنگ، فارم کی فوٹو کاپیاں، ایک بروکر معاہدہ اور سب سے اوپر ایک ہاتھ سے لکھا نوٹ تھا، راشد کی لکھاوٹ میں۔ عرفان نے میرے علاج کے دوران کئی بار مجھ سے جائیداد بیچنے کے لیے کہا، میں جانتا تھا کہ وہ دباؤ میں ہے، اسٹیٹس لائف اور لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ اگر تم پڑھ رہی ہو، وہ میرے نام کی چیزیں بھی بغیر پوچھے بیچنا شروع کر چکا ہوگا۔ میں نے اس لاکر میں وہ سب رکھا ہے جو تمہیں سچ دکھائے گا، لیکن یاد رکھنا، اسے مٹانا نہیں ہے، اسے روکنا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ میرے شوہر نے مجھے بدلہ نہیں سکھایا تھا، انہوں نے مجھے سیما دکھائی تھی، حد۔ فاطمہ جی نے دھیرے سے کہا، سلمیٰ جی یہ دستاویز دکھاتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو قانونی طور پر نظر انداز کر کے جائیداد بیچنے کی کوشش کر رہا تھا اور بروکر کے ساتھ مل کر کاغذ بنا رہا تھا، اور گاڑی کی جعل سازی بھی اسی پیٹرن کا حصہ ہے۔ ہم 2 مقدمے بنا سکتے ہیں، جعل سازی اور دھوکہ دہی کی کوشش، لیکن ہم کون سا راستہ اپنائیں یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اس دن میں پہلی بار سمجھی، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن طاقت کا مطلب کسی کو کچلنا نہیں ہوتا، طاقت کا مطلب ہوتا ہے غلط کو روکنا، صحیح کو قائم کرنا۔ تھانے میں ہم نے تحریری شکایت درج کرائی، پولیس نے RT اور جعل سازی کی تفتیش کے لیے متعلقہ ڈسٹرکٹ پر لکھا اور بروکر کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا۔ عرفان کو اسی روز ضمانت مل گئی کیونکہ اسے خاندانی جھگڑے کی طرح بھی دیکھا جا سکتا تھا اور اس نے وکیل کر لیا تھا۔
گھر واپس آیا تو اس کی چال میں وہ پرانی اکڑ نہیں تھی، وہ خاموش تھا، آنکھوں میں تھکن تھی۔ اس رات اس نے میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کہا، امی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آؤ۔ وہ اندر آیا، لیکن اس نے بیٹھنے سے پہلے کمرے کو دیکھا جیسے اسے یقین نہیں یہ کمرہ اب بھی میری جگہ ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے پولیس کو بلا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا، تم نے میرے نام کے دستخط کیوں بنائے؟ اس نے سر جھکا لیا، اس کا گلا بھر آیا، کیونکہ مجھے لگا سب ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میرے دوست، میرے حلقے سب یہی کہتے ہیں جو آج کل بہت سے گھروں میں بچوں کو توڑ دیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، اور جو تم مجھے گھر سے نکال رہے تھے اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں آگے بولی، عرفان تم نے مجھے ماں نہیں سمجھا، تم نے مجھے کمزور بیوہ سمجھا جس کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تمہیں لگا راشد کے جانے کے بعد گھر پر تمہارا راج ہوگا، لیکن راشد نے میرے لیے راج نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے لیے سچ چھوڑا۔ عرفان کی آنکھوں سے آنسو گرنے کو تھے، لیکن وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا۔ میں نے کہا، نقصان چاہنے اور نقصان پہنچانے میں فرق نہیں ہوتا بیٹا، نقصان نقصان ہوتا ہے۔ پھر میں نے وہ بات کہی جو مجھے سب سے مشکل لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اب گھر کے اصول بدلیں گے۔ وہ فوراً گھبرایا۔ کیسے؟ میں نے کہا، پہلا، میری تنخواہ اور پینشن میرے کنٹرول میں رہے گی۔ دوسرا، میرے دستاویز تم نہیں چھوؤ گے۔ تیسرا، کوئی بروکر، کوئی دوست، کوئی مشیر میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ چوتھا، تم ایک کونسلر سے ملو گے، کیونکہ تمہیں صرف قانون کا ڈر نہیں، اپنے اندر کے لالچ کا علاج چاہیے۔ وہ خاموش تھا، اس کی خاموشی میں ہار تھی اور شاید راحت بھی، کیونکہ باطن سے وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ غلط راستے پر جا چکا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں انکار کروں؟ میں نے کہا، تو میں الگ رہوں گی اپنے طریقے سے، اور جو غلط کوشش ہوتی ہے اس کا قانونی عمل چلے گا، میں اسے نہیں روکوں گی۔ اس کے چہرے پر ڈر آیا۔ الگ رہنا، پاکستانی گھروں میں الگ رہنا سب سے بڑی سزا مانی جاتی ہے، لیکن میرے لیے یہ سزا نہیں تھی، یہ حفاظت تھی، سیما تھی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، امی مجھے معاف کر دو گی؟ میں کچھ پل خاموش رہی۔ میں چاہتی تو اسی وقت کہہ دیتی نہیں، کیونکہ دل دکھا تھا، لیکن میرے اندر ایک اور آواز تھی، کڑواہٹ پکڑ کر جینے سے زندگی نہیں بنتی۔ میں نے کہا، میں تمہیں معاف کروں گی، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ معافی مطلب میں اپنے دل میں نفرت نہیں پالوں گی، لیکن سیما رہے گی۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے پہلی بار سچ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے ابا کے علاج کے وقت بھی دباؤ ڈالا تھا، مجھے لگا گھر بیچ دیں گے تو سب آسان ہو جائے گا، میری امیج وہ ٹوٹ گئی۔ ابا نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے دل میں راشد کو شکر کہا، انہوں نے میرے بیٹے کو پیار کیا، لیکن اندھا پیار نہیں کیا۔ انہوں نے سچ کی تیاری کر دی۔ اگلے ہفتے چیزیں دھیرے دھیرے صحیح سمت میں گئیں۔ بروکر پر مقدمہ مضبوط ہوا، کیونکہ انٹری رجسٹر اور میری ریکارڈنگ تھی۔ RTO میں جعل سازی کی تفتیش آگے بڑھی۔ فاطمہ جی نے کار ٹرانسفر کو قانونی طور پر ہولڈ کروایا۔ جس شخص کے نام گاڑی کی گئی تھی وہ سامنے آیا۔ وہ بھی بروکر کا آدمی تھا، نام صرف کاغذی کاروائی کے لیے استعمال ہوا تھا۔ گاڑی میرے نام پر واپس آئی، اور جو خرچہ ہوا تھا اس کی وصولی کا عمل شروع ہوا۔ عرفان نے کونسلر سے ملنا شروع کیا۔ پہلے وہ مجبوری میں گیا، پھر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ غلامی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، امی مجھے لگتا ہے پیسے سے عزت ملتی ہے، لیکن عزت تو آپ کے خاموش رہنے سے ملتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا، اور پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے پھر سے ماں والی نرمی آئی، لیکن اب وہ نرمی اندھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے لیے بھی ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کلینک کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کورس جوائن کیا، فائنانس کی بنیادی اصول، ڈیجیٹل بینکنگ کی حفاظت، نامزدگی اپڈیٹ۔ جو باتیں پہلے راشد سنبھالتے تھے اب میں سیکھ رہی تھی۔ فاطمہ جی نے کہا تھا، علم ہی اصل حفاظت ہے، اور سچ میں جب میں سیکھتی تھی تو میرا ڈر کم ہوتا تھا۔ ایک شام عرفان نے میرے سامنے وہ بات کہی جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، امی میں اسٹڈی روم میں جو کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ میں اس آدمی کو گھر لایا تھا تاکہ وہ فائلوں سے کچھ کاغذ نکال لے۔ مجھے لگا
اگر کاغذ ہٹ گئے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں۔ میں ڈر گیا تھا کہ آپ مضبوط ہو جاؤ گی۔ میں سن کر اندر سے کانپ گئی، لیکن میں پگھلی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں ڈر مضبوط ماں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں ڈر غلط کام سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے رو کر کہا اب ہے۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ برسوں بعد میں نے اسے ویسے چھوا جیسے ماں اپنے بچے کو چھوتی ہے، لیکن اس بار میری آنکھیں کھلی تھیں۔ میرے شوہر کا وہ آخری لفظ گلو باکس اب میرے لیے صرف ایک سراغ نہیں تھا، اب وہ ایک سبق تھا۔ پیار کا مطلب کنٹرول نہیں، حفاظت ہے، اور حفاظت کا مطلب کبھی کبھی سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آج جب میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی ہوں تو مجھے راشد کی آواز یاد آتی ہے، سلمیٰ دھیرے چلانا۔ میں مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں ہاں راشد، اب میں دھیرے بھی چلتی ہوں اور سچ کے ساتھ چلتی ہوں، اور سب سے بڑی بات، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کھویا، میں نے اسے برے کام سے روک دیا۔